गुड इवनिंग। पौलुस रसूल का ख़त इफसस की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब, उसकी 21वीं आयत से लेकर 6ठे बाब की 9वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। St. Paul's epistle to the Ephesians, chapter 5, starting at verse 21 and going till chapter 6 and verse 9। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और मसीह के खौफ से एक दूसरे के ताबे रहो। आए बीवियों, अपने शौहरों की ऐसी ताबे रहो जैसे खुदावंद की, क्योंकि शौहर बीवी का सर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शौहरों के ताबे हों। आए शौहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाला कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए, और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई और ऐसी चीज़ ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। इसी तरह शौहरों को लाजिम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानिंद मोहब्बत रखे। जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है, वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। इस सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा, और वो दोनों एक जिस्म होंगे। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखे, और बीवी इस बात का ख्याल रखे कि अपने शौहर से डरती रहे। आए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और आए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देख कर उनकी परवरिश करो। आए नौकरों, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के। और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्जी पूरी करो, और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जान कर जी से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, ख्वाह गुलाम हो ख्वाह आज़ाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। और ऐ मालिको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है, और वो किसी का तरफदार नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। ये हवाला पिछली बाइबल स्टडी में भी मैंने आपके सामने पढ़ा था, और इसका इंट्रोडक्शन, इसका तारुफ मैंने आपसे कराया था। इम्पॉर्टेंट है। इफसियों के ख़त का चौथा हिस्सा है, जिसमें हम नए रिश्तों पर गौर करते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि पौलुस रसूल हमें घर के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर रिश्ते उस चार दीवारी के अंदर होते हैं जिसको हम घर कहते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता, वालदैन और औलाद का रिश्ता, और जैसा कि उस ज़माने में मुरव्विज था कि हर घर में, हर मुतमव्वल घर में एक ग़ुलाम या कोई लौंडी या एक से ज़्यादा ग़ुलाम और लौंडियाँ होते थे, और वो भी एक तरह से उसी ख़ानदान का हिस्सा बन जाते थे। तो ये सब चीज़ें, ये सब रिश्ते घर के अंदर हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम खुदावंद में आ जाते हैं तो हमारे रिश्ते नए कैसे हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक मसीही रिश्ते में और एक दुनियावी रिश्ते में, चाहे वो एक ही जैसे हों, एक फ़र्क है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक कवनेंट होता है। एक मुआहदा होता है, दूसरा अहद होता है। और
یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان میں، اور خاص کر میاں بیوی کا رشتہ، یہ دو لوگوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ تین لوگوں کے درمیان ایک عہد ہے۔ یہ خدا، ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان عہد ہے، اور تینوں پارٹیوں کے متفق ہوئے بغیر اس رشتے کو توڑ دینا جائز نہیں ہے۔ یہ تو تھا وہ انٹروڈکشن جو ہم نے پچھلی دفعہ کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولس رسول ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ 5واں باب 21ویں آیت، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ دس از دی ہیڈنگ فار دا پیسج، یہ سرنامہ ہے اس پورے حصے کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا۔ یہ ایک جنرل، ایک عمومی اصول ہے رشتوں کا، جس کو اگر ہم فالو کریں تو شاید ہم بہت ساری مشکلات سے، بہت ساری دقتوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور مسیح کے خوف سے، دیکھیں میں نے آپ کو پھر کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے رشتوں میں مسیح شامل ہے، ہمارے سارے رشتے اس کے وسیلے سے ہیں۔ اگر ہم ان رشتوں میں مسیح کو دیکھ سکیں تو شاید ہمارے یہ رشتے بہت سلجھ جائیں، بہت سہل ہو جائیں۔ تو اصول کیا ہے؟ مسیح کے خوف سے، اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہوئے، اس بات کو مانتے اور جانتے ہوئے کہ ہمارے ہر رشتے میں ایک تیسرا فریق موجود ہے، اور وہ خداوند ہے، وہ مسیح ہے۔ ایک دوسرے کے تابع رہو۔ اور پھر وہ آگے چل کر بتاتے ہیں کہ تابع داری کیسے کرنی ہے، کہ تابع داری تو دوسرے فریق کی کرنی ہے، دوسرے پارٹنر کی کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے؟ جیسے مسیح کی کرتے ہیں۔ سو دس از دا جنرل پرنسپل، مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ خوف کا جہاں پر بھی ذکر آتا ہے خدا کے کلام میں، اس کے معنی ڈر نہیں ہے، یعنی ہمیں ڈرایا نہیں جا رہا۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے پرائیورٹی۔ جہاں پر بھی یہ لفظ آئے گا فیئر دا لارڈ، اس کا مطلب کیا ہے؟ گیو دا لارڈ نمبر 1 پرائیورٹی ان یور لائف۔ پرائیورٹیز کی بات ہو رہی ہے، ترجیحات کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم نے ہر چیز میں خداوند کو پہلی ترجیح دینی ہے، اور خداوند کیا چاہتا ہے، فار ایگزامپل وہ میاں بیوی کے رشتے میں کیا چاہتا ہے، اور وہاں سے پولس بات کو شروع کرتے ہیں۔ 22ویں آیت، اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ اب بہت دفعہ آج کے اس موجودہ زمانے میں یہ تابع داری کا لفظ جو ہے نا، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی نے ہم سے زیادتی کر دی، کیوں ہمیں تابع داری کے لیے کہا جا رہا ہے۔ لیکن اگین یہاں پر بات کیا ہے؟ پرائیورٹی کی، ترجیح دینی ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کی تابع ہوں۔ اٹس اے میٹر آف گیونگ پرائیورٹی۔ دیکھیں، ایک انسان ہوتے ہوئے ہم سب برابر ہیں خدا کی نظر میں، ایک ایماندار ہوتے ہوئے کوئی تفریق نہیں ہے مرد اور عورت میں، شوہر اور بیوی میں۔ غلطیوں کے خط میں پولس رسول کہتے ہیں اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت۔ ایوری ون، انسان ہونے کے ناطے سے ہم سب خدا کی نظر میں برابر ہیں، لیکن خدا نے ہمیں چند رولز دیے ہیں، چند فرائض دیے ہیں نبھانے کے لیے، ہمیں چند منصب ملے ہیں نبھانے کے لیے، اور ان مناصب کے تحت، ان آفیسز کے تحت، ان رولز میں ہمیں شاید ایک دوسرے پر تھوڑی سی ترجیح حاصل ہو۔
گھر کا نظام چلانے کے لیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ خدا کی مرضی ہے کہ انسان خاندانوں کی صورت میں رہیں۔ اس نے پہلا خاندان بسایا باغ عدن میں، and that becomes the role model for us۔ خداوند یسوع مسیح سے بھی جب طلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو خداوند یسوع مسیح لے گئے باغ عدن میں سننے والوں کو۔ پہلا خاندان بسایا، اس کے بعد ایک خاندان کو چن لیا اور اسے قوم بنا دیا، میری مراد بنی اسرائیل سے ہے، تاکہ وہ دوسری قوموں کے لیے ایک مثالی خاندان، ایک مثالی قوم کی صورت بن کر رہیں۔ خدا کی ہمیشہ سے یہ مرضی تھی کہ انسان خاندانوں کی صورت میں رہیں۔ تو خاندان کا نظام چلانے کے لیے پرائیورٹی کس کو دی گئی؟ اب چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پیدائش کی کتاب کے اولین ابواب میں چلتے ہیں۔ وہاں کیا ہوا؟ خدا نے پہلے کس کو بنایا؟ مرد کو، آدم کو۔ تو ایک طرح سے تخلیق کی روح سے مرد کو پرائیورٹی مل گئی، ترجیح مل گئی، وہ پہلے بنایا گیا، اور پھر اس نے اس پر نیند بھیجی، کیونکہ خداوند کو اس کا اکیلے رہنا اچھا نہیں لگا، تو لکھا ہے اس پر گہری نیند بھیجی، اس کو خدا نے اینستھیزیا دے دیا، اور اس کی پسلیوں میں سے ایک میں سے گوشت نکال کر اس نے عورت کو بنایا۔ And that is why اسی انالوجی کو لے کر پھر خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور پولوس بھی اسی جو ہمارے سامنے یہ انالوجی ہے اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ تو پرائیورٹی تخلیق میں بھی مرد کو ملی، عورت جو تھی وہ اس کے بدن سے نکالی گئی، اس کے بدن کا حصہ ہے، اس لیے آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے، بیکاز عورت جو ہے وہ مرد کے تن میں سے، اس کے بدن میں سے نکالی گئی۔ یہ انالوجی ہے، اور دوسری انالوجی وہ یہاں پر استعمال کرتا ہے کلیسیا کی، اور کلیسیا کے بارے میں ہم اس خط کے شروع کے ابواب میں بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح سر ہے اور کلیسیا اس کا بدن ہے۔ سر کا کام کیا ہے کہ وہ پورے جسم کو جوڑ کر رکھے، وہ پورے جسم سے کوہیرنس میں کام لے سکے۔ اگر دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دے، سر اپنا کام کرنا چھوڑ دے، تو بدن بے ترتیب ہو جائے گا، وہ بے قابو ہو جائے گا۔ تو سر کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ دو انالوجیز لے کر پولوس رسول چلتے ہیں۔ کیا؟ اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہو جیسے خداوند کی۔ تابع داری کس کی کرنی ہے؟ پرائیورٹی کس کو دینی ہے؟ اپنے شوہر کو، لیکن کس کو دیکھتے ہوئے؟ خداوند یسوع مسیح پر نظر کرتے ہوئے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے۔ وہ انالوجی جو کلیسیا کی ہے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، وہی یہاں پر پولس رسول ایک ازدواجی رشتے میں اسی انالوجی کو یوز کرتے ہیں، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کی تابع ہے، ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ تابع ہونے کا مطلب کیا؟ میں نے آپ کو بتایا۔ خوف کا مطلب کیا ہے؟ پرائیورٹی، ڈیسیژن میکنگ۔ پرائیورٹی خدا نے شوہر کے رول کو دی، اس انسان کو نہیں جو مرد ہے، کیونکہ مرد اور عورت خدا کی نظر میں برابر ہیں، لیکن اس کو جو ایک رول دیا گیا نبھانے کے لیے، اس کے وسیلے سے۔ خداوند یسوع مسیح کیوں کلیسیا کا سر ہے؟ اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کلیسیا کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، اور یہاں لکھا ہے وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔
تو اسی انالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے بیویوں سے پولس رسول یہ استدعا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کو مقدم جانیں، ان کو پرائیورٹی دیں۔ اب یاد رکھیں کہ یہ ہم کس معاشرے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہم بات کر رہے ہیں گریکو رومن کلچر کی، یعنی یونانی اور رومی جو کلچر تھا، اور اس میں پھر جب یہودی کلچر جو سٹینڈ الون کرتا تھا، ان سب میں عورتوں کو انفیریئر جانا جاتا تھا، ان کو کسی چیز میں پرائیورٹی ان دا سینس کہ ان کو کسی چیز میں انوالو نہیں کیا جاتا تھا۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے بیویوں کا گھر کے اندر کے رشتوں کی، اور پولس رسول بیویوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی تابع رہیں۔ لیکن صرف یک طرفہ نہیں ہے یہ انسٹرکشن کہ جی وہ چونکہ سر ہے، اس کو خدا نے پرائیورٹی دی ہے تو بیویاں مجبوراً طوعاً و کرہن یہ سارا کچھ کرتی رہیں۔ There is a reciprocal responsibility on the husbands as well. اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ پہلے بھی کہا، جب بیویوں سے بات ہو رہی تھی تو ان سے بھی کہا کہ مسیح کلیسیا کا بچانے والا ہے۔ تو اب محبت رکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ محبت انسانی محبت نہیں ہے، اگرچہ کہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک اور قسم کی محبت بھی پلے کرتی ہے، اور وہ جسمانی محبت ہے، ایروس جس کو کہا گیا، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایگپے محبت کی، اور ایگپے محبت اپنے آپ کو قربان کر دینے والی محبت ہے۔ اے شوہرو، اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ اب دیکھیں، بیویوں سے بھی یہ درخواست کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی تابع رہیں جیسے مسیح کی، اور مسیح نے موت تک، یعنی صلیبی موت قبول کر لینے تک اپنے باپ کی تابعداری کی۔ تو تابعداری شوہر کی کرنی ہے، دیکھنا مسیح کو ہے۔ اگین تابعداری ایگپے محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہاں پر بھی محبت کار فرما ہے، اور یہاں پر بھی شوہروں سے بھی یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں۔ کیوں محبت رکھیں؟ تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ شوہر اپنی محبت اپنی بیوی کے لیے کیسے ظاہر کر سکتا ہے؟ یہاں مثال خداوند یسوع مسیح کی دی گئی کہ اس نے کلیسیا کو بلڈ کیا، اس نے کلیسیا کو روحانی طور پر گرو کرنے میں مدد کی۔ کیا کیا اس نے؟ تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ یہ بات ہو رہی ہے مسیح کی اور کلیسیا کی۔ چونکہ مسیح کلیسیا کا سر ہے، یہ سر کی ذمہ داری ہے کہ بدن ترقی کرے، بدن اپنے آبجیکٹیوز، اپنے گولز اچیو کرے، بدن روحانی طور پر آگے بڑھے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ It is the husband's responsibility، ہے نا؟ یہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ نرچر کرے اپنی بیوی کو
روحانی طور پر نرچر کرے تاکہ وہ پاک اور بے عیب ہو. وی آر لوکنگ ایٹ دی ایگزامپل آف جیسس کرائسٹ. اس نے کلیسیا کے لیے یہ سب کچھ کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ وہ کلیسیا سے محبت رکھتا ہے. اس نے اپنی جان دے دی، سیکریفائس کی، اس لیے کہ وہ کلیسیا کو جلالی کلیسیا بنا سکے، جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو. اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے. مسیح نے ڈیولپ کیا ایک اس کو کلیسیا کے لیے. اس نے وہ سب کچھ مہیا کر دیا جو کہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ضروری تھا. اس نے کہا میں جاتا ہوں، میں جاؤں گا تو باپ سے درخواست کروں گا اور وہ پاک روح تمہیں عطا کرے گا. اس نے کہا وہ پاک روح آ کر میرے منہ کا کلام تمہیں، میرے منہ کی باتیں تمہیں یاد دلائے گا. اور یہاں لکھا ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر. اور پانی سے مراد یہاں خدا کا کلام ہی ہے. خدا کا کلام جیسے کلیسیا کو ڈیولپ کرتا ہے، اسی طرح ایک شوہر کی رسپانسبلٹی ہے. اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اگر بیوی روحانی طور پر ترقی کرتی ہے، اگر بیوی آگے بڑھتی ہے روحانی طور پر، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ Indeed, the husband is the beneficiary. وہ بیوی جب ترقی کرے گی روحانی طور پر، جب وہ خداوند کو جانے گی، خداوند کی محبت کو جانے گی، تو وہ اپنے شوہر کی تابعداری کر رہی ہوگی. So it is reciprocal. یعنی it works at both the ends. بیویوں نے تابعداری کرنی ہے، لیکن شوہروں کو اس تابعداری میں کنٹریبیوٹ کرنا. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں باغ عدن سے. ابلیس نے بہکایا حوا کو، عورت کو، اور عورت اس کے بہکاوے میں آ گئی. If she had known this principle کہ مجھے ابلیس کو نہیں، مجھے اپنے شوہر کو پرائیورٹی دینی ہے، جو ابلیس کہہ رہا ہے اس کو پرائیورٹی نہیں دینی، اس بات کو پرائیورٹی دینی ہے جو میرا شوہر کہتا ہے، تو وہ جاتی آدم کے پاس اور اس سے پوچھتی کہ کیا میں یہ پھل کھا سکتی ہوں یا نہیں کھا سکتی. اور یوں اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سے ہم بڑی اچھی طریقے سے واقف ہیں. تو within the house پیس، امن قائم رکھنا ہے نا. اس چار دیواری کے اندر جب تک امن نہیں ہوگا بات آگے نہیں بڑھے گی. اور اس کے لیے خدا نے ایک رول دے دیا شوہر کو، ایک رول دے دیا بیوی کو. شوہر سے کہا کہ یو آر دا ہیڈ آف دا وائف. ذمہ داری تمہاری ہے، ذمہ داری تیری ہے کہ تو نے اپنی، جیسے مسیح نے اپنی کلیسیا کو ڈیولپ کیا، یو ہیو ٹو ڈیولپ یور وائفز. اور یوں جب بیوی کو وہ والی سیکریفیشل محبت نظر آئے گی ایک شوہر میں، تو نیچرلی اس کی انکلینیشن ہوگی. دیکھیں عورت کی شرست میں خدا نے یہ رکھا ہے کہ she clings to her husband. تو وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اس کے بدن میں سے نکالی گئی تھی. وہ ایک انالوجی بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. تو جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کے بدن میں سے نکالی گئی ہے. تو چلیں اس کو میں یوں کہہ دیتا ہوں،
husbands for selfish reasons, اپنا فائدہ سوچ کے love your wives. اور جو محبت کرتا ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، اور یہ سیکریفیشل محبت کی بات ہو رہی ہے. ایک مثال میں نے کہیں سنی، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ایک میاں بیوی تھے، دونوں اچھے جابز کر رہے تھے علیحدہ علیحدہ محکموں میں. بیوی کی پروموشن ہو گئی، اور لیکن اس پروموشن کے ساتھ شرط یہ تھی کہ وہ کسی دوسرے شہر میں جا کر کام کرے. اب شوہر کا جاب کہاں ہے؟ اس شہر میں. اب یہ ڈیلیما ہے خاندان کے لیے، خاص کر اس بیوی کے لیے یہ ایک ڈیلیما ہے کہ وہ اپنے شوہر کو پرائیورٹی دے یا اپنے جاب کو پرائیورٹی دے. اور ایسی صورت میں خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ نیچرلی پرائیورٹی پھر شوہر کو دی جائے گی. ٹھیک ہے، کریئر اپنی جگہ ہے، گروتھ اپنی جگہ ہے، لیکن گھرانے کی سکون کے لیے، گھرانے کے پیس کے لیے خدا I know it would be a very tough decision. بڑا مشکل فیصلہ ہوگا. شاید میاں اپنی محبت سے خود ہی کہہ دے کہ نہیں تم چلی جاؤ، میں بھی اپنی ٹرانسفر کروانے کی کوشش کرتا ہوں. بٹ اگین اٹ ول ہیو ٹو بی سیٹلڈ ود ان دا ہاؤس. اور پھر پرنسپل کیا ہے؟ پرائیورٹی would lie with the husband. کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی، بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کلیسیا کو. وہی انالوجی چلتی چلی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں. اس سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے. Now this comes right from Genesis, right? جس کو اس آیت کو خداوند یسوع مسیح نے بھی کوٹ کیا کہ وہ اصول جو خدا نے باغ عدن میں قائم کیا تھا وہ ختم نہیں ہو گیا. تو اگر مسیح اسی آیت کو کوٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نئے عہد میں بھی یہ اصول کار فرما رہے گا. اور اگر رسول بھی اس کو کوٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ It was a principle laid in the Garden of Eden، لیکن یہ رہتی دنیا تک اصول قائم رہے گا. اگین یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ چھوڑ دیں اپنے باپ اور اپنی ماں کو اس لیے کہ جی خدا کا کلام کہتا ہے. No, it's not that. آپ کو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنی ہے، آپ کو اپنے باپ اور ماں کے جو حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے. بٹ اگین اٹ از اے میٹر آف پرائیورٹی. آج کل نادرا میں جو ہمارا نیشنل ڈیٹا بیس سینٹر ہے، جب آپ جاتے ہیں اپنا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے، تو وہاں پر میں اپنے والدین کی جو میرے فیملی ٹری ہے، فیملی رجسٹریشن ہے، میں اس میں ایک بیٹے کی حیثیت سے شامل ہوں. لیکن جب میری شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں تو پھر میں وہ میری بیوی اور بچے میرے ماں باپ کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. پھر ایک نیا فیملی رجسٹریشن کارڈ بنتا ہے، سرٹیفکیٹ بنتا ہے، جس میں آئی بیکم دا ہیڈ آف دا فیملی. میری بیوی اور میرے بچے اس رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا حصہ بنتے ہیں. تو میں تو دو جگہ پر رہا نا، اپنے ماں باپ کے FRC میں بھی ہوں بیٹے کی حیثیت سے، اور اپنے خاندان کی FRC میں بھی ہوں ایز ہیڈ آف دا فیملی. تو نہ میرا وہ رول ختم ہوتا ہے اور نہ میرا یہ رول ختم ہو سکتا ہے.
بٹ اگین پرائیورٹی کس کی ہے؟ اس کو میں یوں کہہ لیتا ہوں، مجھ سے پوچھ گچھ کس کی ہوگی؟ میری رسپانسبلٹی کون ہے؟ میرے ماں باپ کے مجھ پر حقوق ضرور ہیں، لیکن وہ آزاد ہیں، میں ان کا ہیڈ نہیں ہوں، میں اپنی بیوی کا ہیڈ ہوں، اپنے خاندان کا ہیڈ ہوں۔ مجھے جو میری ذمہ داری ہے وہ میرے خاندان کے لیے ہے، میری بیوی کے لیے ہے، میرے بچوں کے لیے ہے۔ سو اس لیے یہاں پر جو اصول ہے جو باغ عدن سے چلا آ رہا ہے، اس لیے اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر، نہ یہاں پر جدا ہو کر وہ نہ سمجھیے گا کہ بیچ میں کوئی دیوار کھڑی کر دینی ہے ہم نے۔ بہوؤں پر تو ویسے ہی یہ الزام لگتا رہتا ہے، تو ہم نے دیوار نہیں کھڑی کرنی۔ وی ہیو ٹو ریمین ایز سنس، بیٹے بن کر رہنا ہے، لیکن میری پرائیورٹی پھر میرا خاندان ہے، اور میرا خاندان میری بیوی ہے اور میرے بچے ہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں دس از اے مسٹری، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ اگین انالوجی باغ عدن والی بھی چل رہی ہے، اس پہلے خاندان کی بھی چل رہی ہے، اور اس خاندان کی بھی جو مسیح اور اس کی کلیسیاں ہیں۔ سو وہ کہتا ہے یہ بھید تو بڑا ہے، اس کو سمجھنا مشکل ہے کہ کیسے دو انڈیویجولز، دو مختلف شخصیات ایک جسم ہیں، لیکن جیسے مسیح اور اس کی کلیسیا ایک ہیں، اسی طرح سے شوہر اور بیوی بھی ایک ہیں۔ یہ وہ واحد رشتہ ہے جس کو سمجھ جائیں تو تثلیث سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیسے دو مختلف شخصیات، ایک مرد اور ایک عورت، جب آپس میں ملتے ہیں ازدواج میں تو وہ ایک بدن ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے باپ، بیٹا اور روح القدس مل کر خدا بنتے ہیں۔ تو جو اس رشتے کو سمجھ گیا، پولس رسول کہتا ہے یہ بھید ہے، وہ پھر تثلیث کے بھید کو بھی پا جاتا ہے۔ بہرحال اب ہی سمنگ دا ہول ڈسکشن اپ، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے، اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ میں نے پھر کہا ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ پرائیورٹی، recognizing the priority that God has given to the role of husband۔ اور گھر کا نظام اسی وقت چلتا ہے جب یہ جو بنیادی رشتہ ہے یہ پراپرلی فنکشن کرتا رہے۔ ایک دفعہ ہمیں ایک سندھی جوڑے سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ they were not Christians، مسیح کو جانتے ضرور تھے، کرسچنز نہیں تھے۔ جو ہسبینڈ تھے ہی واز اے اسکول ٹیچر، اور چونکہ سندھ کا جو کلچر ہے، بلکہ ہمارا بیسیکلی جو کلچر ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ خاندان میں شادیاں ہو جاتی ہیں، کزنز کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی، اور ان کے لیے جس بیوی کا انتخاب ہوا وہ شادی کے دن تک، جس کو کہتے ہیں نا چٹی، ان پڑھ تھی، خود گریجویٹ تھے، بیوی ان پڑھ تھی، لیکن انہوں نے، جب میں ان کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے یہ آیات یاد آ جاتی ہیں، چاہے روحانی طور پر نہیں، جسمانی طور پر ہی صحیح،
انہوں نے اپنی بیوی کو پڑھایا اور اس کو میٹرک کروایا. اب یہ سیکریفائس ہے نا کہ وہ گھر کا کام تو شاید وہ کرتی ہی ہوں گی، لیکن ان ذمہ داریوں کے ساتھ اس کو موٹیویٹ کیا، انکریج کیا کہ وہ پڑھ لکھ جائے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انویسٹنگ ان دا وائف، ان کی ساری اولاد جتنے بھی بچے ہوئے ان میں سے ماسٹرز سے کم کوئی نہیں تھا. سو آئی سی دیٹ پکچر ان دس ریلیشن شپ. وہ جو خداوند یہاں پر سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ہسبینڈ انویسٹ کرتا ہے اپنی وائف میں تو اٹ پیز آف ان مور دین ون وے. تو اصول کیا ہے؟ تابے داری محبت والی، اور دوسری طرف قربانی، اور وہ بھی محبت والی. بنانا ہے، بلڈ کرنا ہے، روحانی طور پر اوپر لے کر آنا ہے، جیسے مسیح نے کلیسیا کو بنایا. اور یوں وہ جس کو کہتے ہیں پھر اٹ گوز ان سرکلز. یہ محبت، یہ سیکریفیشل محبت سرکلز میں چلتی رہتی ہے. جتنی زیادہ یہ محبت بڑھے گی اتنی زیادہ تابع داری بڑھے گی. لیکن یاد رکھیں وہ ایک زرعی اصول کہ دیکھتے رہنا ہے مسیح کی طرح. بہت ساری اور باتیں کرنی تھیں، پورا حوالہ بھی آج نہیں ڈسکس کر پائے، بٹ اٹ از امپورٹنٹ، سو وی ول کیپ ڈسکسنگ اٹ. لیکن تھوڑا سا اگلے ہفتے تک کے لیے انتظار کرنا پڑے گا. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.